अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, सोसाइटी के अंदर यूथ किस तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं यूथ के जिन पे बात करनी चाहिए और उन पे अवेयरनेस की या उन पे बात करने की या उन इश्यूज़ को रेज़ करने की बहुत ज़रूरत है, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं कि यूथ को एक बेहतर, हम समझते हैं कि स्टेट की तरफ लेके जाया जाए, या उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करते हुए उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव काम कर सकें। तो इस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं ताबिश शबासी साहब, जो कि पेशे के लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बानी मेंबर्स में से एक है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्टेट यूथ जो पार्लियामेंट है उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने एजेके के अंदर यूथ के लिए क्या क्या काम किए, और अभी वो क्या देख रहे हैं कि एजेके के अंदर अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हम देखते हैं यूथ के अंदर बहुत अदम बर्दाश्त है और वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। वो बहुत कन्फ्यूज है अपने नैरेटिव्स को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके। तो किस तरह से हम उनको गाइड कर सकते हैं ताकि वो एक बेहतर माहशरा हम तश्कील दे सकें। तो सबसे पहले तो आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। ताबिश शबासी नाम है मेरा, बाय एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, और यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी एफिलिएशन है। ये एक ऐसी एनजीओ है जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग काम कर रहे हैं तकरीबन 5-6 साल से आज़ाद कश्मीर में। पहले स्टार्ट हम लोगों का 2005 में हुआ, फिर ड्यू टू एन इंसिडेंट जिसमें हमारे कोर टीम मेंबर 13 से 14 एक प्लेन क्रैशमेंट की डेथ हो गई थी इस्लामाबाद में। फिर उसका रिवाइवल हम लोगों ने दोबारा 2017 में किया, और कश्मीर में जो चैप्टर यूथ पार्लियामेंट ऑफ एजेके पाकिस्तान एजेके एंड जीबी चैप्टर हमने एक ही रखा, उसको मैं हेड कर रहा था उस टाइम से। और प्रेसिडेंट हमारे उस टाइम लकीली कश्मीर से ही थे, उबैद कुरैशी थे, और इब्राहिम हक इसके चेयरमैन हैं जो एक प्रोमिनेंट सिंगर भी हैं। तो जिस टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इसको रिवाइव किया या बिल्ड किया, आप कह सकती हैं कश्मीर में, इसका हमारा जो स्लोगन था वो था डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, यूनाइटेड बाय यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे कश्मीर के जो लोग हैं माशाल्लाह से एजुकेशन वाइज या पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं और वेल इन्वॉल्व होते हैं हमेशा वो हर मौके पे। तो ये एक ऐसा हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया कि जिसमें जो लोग शायद हम उनको अगर सियासी नारों पे इकट्ठा करने की कोशिश करते कभी भी ना कर पाते, एक ऐसा नारा हम लोग लेके आए जो था कि शायद पॉलिटिक्स आपको डिवाइड कर रही है, नज़रियात सबके अपने अपने हैं, बट यूनाइटेड बाय यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से, कि जिसमें हर पार्टी के, हर नज़रिए के, हर मकतब फ़िक्र के लोगों को हमने इन्वॉल्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में इस टाइम जो रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबरशिप हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या समझते हैं कि आपने कितना यूनाइट किया लोगों को, या यूथ पार्लियामेंट कितनी कामयाब हो सकी अपने इस जो गोल है इसको अचीव करने में अभी तक? जी, इसमें हमारा क्योंकि कश्मीर के, अगर सिर्फ आज़ाद कश्मीर की मैं बात करूँ, जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो शायद बहुत से लोग जो आज मेरी फ्रेंड लिस्ट पे हैं या जो दोस्त हैं अब बहुत ज़्यादा करीबी हो गए हैं, वो उनकी वजह यूथ पार्लियामेंट ही थी। अच्छा। शायद हम पॉलिटिकल सेटअप में रहते, जिस तरह मैं अगर किसी और पार्टी से हूँ, मेरा दोस्त या अभी जो हम लोग बहुत करीबी हैं कभी भी ना हो पाते। हमारे बहुत से टीम मेंबर्स हैं, कोई दूसरी सियासी जमातों से नज़रियात का इख्तलाफ है, पर जब हम यूथ पार्लियामेंट के टेबल पर बैठते हैं तो उस टाइम हम लोग सियासत को कमरे से बाहर रख के कुछ यूथ के लिए ऐसा लेके आने की कोशिश करते हैं कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या रीज़न है, हमने बात की कि यूथ डिवाइडेड है, पॉलिटिकल मतलब कोई भी डिफरेंस है उनका, आइडियोलॉजी का डिफरेंस, उस वजह से, तो क्या समझते हैं वजह क्या है कि लाइक एक घर में हम देखते हैं 2 भाई हैं, 2 बहनें तो नहीं करती इतनी सियासत, बट भाई ज़्यादा होते हैं, बाप बेटा। पिछले दिनों हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट देखा एजेके के अंदर ही, जेलम वैली साइड से, कि बेटे ने बाप को कहा कि अगर इसने मेरी पार्टी ज्वाइन ना की या वोट ना दिया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। तो क्या क्या वजह है इसकी, मतलब इतना कैसे हो सकता है कोई किसी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए परेशान और इतनी अपनी जान लेने की बात करने तक? असल में हमारे माशरे में एक चीज़ जो कॉमनली शायद उसकी अभी वो तमीज़ कम होती जा रही है या ख़त्म हो चुकी है, कि इख्तलाफ राय आपका हक़ है। ऐसे ही मैं कोई बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सब उससे मुतफ़िक हों, लेकिन मुखालफत जो है उसके कुछ तरीक़ाकार होते हैं। ऐसे ही उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर आपको अच्छा साबित करना है तो दूसरे किसी को गिरा के आपको ऊंचा साबित करूँ, या आपको बुरा साबित करके उसको अच्छा साबित करूँ। ये असल फुकदान जो है वो शायद आप कह सकती हैं कि एक वो निज़ाम ख़त्म हो गया जिससे नौजवान लीडर्स आगे आते थे, उनकी तरबियत की जाती थी सियासी, उनको बताया जाता था। बदतरीन मुखालफत भी हम लोगों ने देखी जब माजी में सियासी जमातों में रही, लेकिन जब भी उनके आप उनको जो भी लीडरान उनके जब आमने सामने बैठते थे एक टेबल पे, तो हमने ऐसी मिसालें देखी कि शायद रवादारी की जो सियासत थी पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत सी मिसालें मिलती हैं, लेकिन अभी का जो एक
مسئلہ جس طرح ابھی آپ نے مثال بھی دی کہ گھر میں یہ بن گیا کہ بیٹے نے کہا جی اگر میرے والد صاحب اس پارٹی میں نہیں آتے تو میں شاید دریا میں چھلانگ لگاؤں گا. یہ بدترین قسم ہے عدم برداشت کی, سیاست کی عدم برداشت کی, کہ اس کو یا تو آپ کہتے ہیں آئیڈیالوجی ایسی بنا دی گئی کہ بھائی تم ٹھیک ہو تو تم ہی ٹھیک ہو, تمہاری جماعت ٹھیک ہے. کسی پوائنٹ پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کے اندر بھی برداشت نہیں ہے دوسرے کو گالیاں دینا, مطلب عجیب و غریب ناموں سے پکارنا, پھر مطلب وہ لیگ پولنگ, وہ ساری چیزیں, تو کیا وہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں اس کی؟ یا یہ بہت بڑی وجہ ہے. 2016 میں شاید آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ کلچر متعارف کیا گیا اس ٹائم کے وزیر اعظم کے خلاف میر پور جلسے میں, جب ان کا نام بگاڑا گیا, تو اگر کاش یہ اسی ٹائم ہو جاتا, جو لوگ اسٹیج پہ موجود تھے ہمارے سینئر لیڈرشپ تھی سارے, وہ لوگ ادھر ہی روک دیتے تو شاید آج تک یہ نہ چلتا. کیوں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ایک لیڈرشپ کو برا بھلا کہہ دیا تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی بات ہے. شاید ان کا چاہنے والا دوسرا یہ سوچے گا کہ اگر میں ان کے اگینسٹ زیادہ وہ بولوں گا تو, اور آنرشپ دی جاتی ہے. سب سے بری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی ورکر آپ کا کسی دوسرے کے خلاف کوئی ایسی لیگ پولنگ یا زبان درازی کر کے آتا ہے, جب اس کو آنرشپ دی جاتی ہے تو وہ آپ اس ادب برداشت میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دوسروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی اگر کل تم بھی یہ کر کے آؤ گے تو تم ہمارے لیے قابل قبول ہو. ٹھیک ہے, مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اگر اپنے لیڈر کی, اپنے جو آپ کا جس بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں, اگر اس کی نظروں میں اپنا مقام اونچا کرنا ہے, شاید اس لیے یوتھ ہماری کرتی ہے کہ آج کے دور میں کہ اگر جتنا زیادہ ہم ایسے الفاظ یوز کریں گے, استعمال کریں گے, ہم اتنے وائرل ہو جائیں گے, اتنے فیمس ہو جائیں گے, اور شاید وہ بندہ بھی ہمیں اتنا ہی اپریشیٹ کرے گا اور ہم اس کی نظروں میں آ جائیں گے. تو یہ جو وائرل ہونے والا وہ ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس سب میں؟ جو انٹالرنس کی ہم بات کرتے ہیں, عدم برداشت کی بات کرتے ہیں, تو کیا اس کا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ شارٹ کٹ ہے نا. ابھی آپ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, کسی بھی فیلڈ میں آپ آتے تھے, آپ کو ایک ہم لوگ دیکھتے تھے, پڑھتے تھے, سنتے تھے سیاسی کارکنان کی جو زندگیاں تھیں کہ بھائی وہ لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس, اسکول کالج یونیورسٹی سے آئے, پھر بھی آ کے وہ ضلع لیول پہ آ گئے, پھر ڈویژن لیول پہ آ گئے, پھر ایجے کے لیول پہ آتے تھے, اور ان کی عزت ہوتی تھی, وہ عزت کرتے تھے اور کرواتے تھے, رواداری کی سیاست. اب کیا ہوا, اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا ٹول ہمارے پاس آیا, بدقسمتی سے اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اسلحہ تھما دیں اور اس کو یہ پتہ نہ ہو میں نے کس طرح چلانا ہے, کس سمت میں چلانا ہے, تو وہ دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو وائرل ہونے کی وہ جو بات آپ نے کی, اس کا یہی ہے کہ بس ایک شارٹ ٹول آپ کو مل گیا کہ میں, وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے لیے عزت یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو گالی دے کے مقام پیدا کرنا, کہ بھائی وہ لوگ پھر جانتے ہیں کہ یار یہ اس کے خلاف اگر بول رہا ہے. میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا آپ کے سامنے. گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ بنی پاکستان میں, یہاں پہ بھی بنی, پھر کچھ ہمارے عزیز دوست یوتھ کے لوگ مطلب اپنی نیک نامی کے لیے انہوں نے کیا کیا, پورے پاکستان میں اپنے سینئر, دیکھیں آپ سے جو بڑا ہے, جس کو اللہ نے عزت دی ہے, اس کی عزت آپ پہ لازم کرنی چاہیے. جب آپ ان کے لیے برے الفاظ یوز کر کے اپنے سیاسی حکام کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, پھر آپ سے جو چھوٹے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. جب ایک پڑھا لکھا بندہ جو فار ایگزامپل ماسٹرز لیول, پی ایچ ڈی لیول کا سیاست میں آئے گا اور وہ گالی گلوچ کرے گا, تو ان پڑھ تو بولے گا شاید یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے, اس لیے یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اور بچے بھی بہت حد تک اڈاپٹ کرتے ہیں یہ چیزیں, کہ اگر ہم سے سینئرز ایسے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ اگر اتنی بڑی جگہ پہ پہنچ گئے یہ سب کرنے کے بعد, تو اوبیسلی شاید ہم کریں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے. اصل وہ شارٹ کٹ جو آپ نے. ہاں, اس میں ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ یوتھ کی پالیٹکس میں, مطلب ایک تو ہم نے بات کی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے یوتھ کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نوجوان, خاص کر جو ہمارے جیسا ملک ہے جہاں پہ میجورٹی آپ کی یوتھ میں ہے, چاہے وہ وومن یا مین آپ بات کریں, اگر وہ لوگ یوتھ میں انٹرسٹ یہ پالیٹکس میں نہیں لیں گے تو فیوچر کون ہوگا فیوچر؟ ایسا ہی ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ شاید جان بوجھ کے, کچھ لکھنے والے تو ایسا لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کے سیاست کو ایسا بنا دیا گیا کہ پڑھے لکھے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. جب آپ کی یوتھ جو کوئی بھی باپ دادا کی وراثت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بچوں میں آتی ہے. اگر بچے باپ دادا سے متنفر ہوں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ تو سیاست آپ کی ہو گئی یا گورننس ہو گئی یا کوئی بھی یہ پبلک ریلیٹڈ کوئی بھی افیئر ہو گیا, جب تک یوتھ کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوگی. اور الحمدللہ ایک چیز بڑی پازیٹیو سائڈ آپ دیکھیں گے, ابھی ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں ینگ لوگ آئے تھرو پی ایس سی آئے یا تھرو پولیٹیکل انڈکشنز ہوئی, گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے, جی انتخابات جو ہوئے, آپ ان لوگوں کی جو اپروچ ہے, ان لوگوں کے جو انداز ہوگا بات کرنے کا یا کام کرنے کا, آپ کو بڑا فرق لگے گا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے نا, مورس سیاست کا خاتمہ جب ہم بات کرتے ہیں, تو وہ جب تک یوتھ نہیں آئے گی تو وہ اس کا خاتمہ بھی میرے خیال میں ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی شاید کہیں نہ کہیں ضروری ہے کہ یوتھ کو آنا چاہیے پالیٹکس میں, ان کو حصہ لینا چاہیے سیاسی عمل میں.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو ان کے پاس کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہیں، وہ بالکل نیریٹیو آئیڈیالوجی، ان کو کچھ نہیں پتہ، کوئی بھی بات کچھ ان کو پتہ چلتا ہے کسی سے سنتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ الگ طرح کی گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے، اور ایک جو نارمل انسان ہے اس کو لگتا ہے کہ اچھا میں اکاؤنٹس لاگ آؤٹ کر دوں اور مجھے یہ والی چیزیں اپنی زندگی میں نہیں چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کچھ نہیں سوچتے، وہ کچھ نہیں دیکھتے سنتے، بس وہ جو ایک چیز ان کے سامنے آ رہی ہے بغیر ریسرچ کیے، بغیر اس پہ کوئی کراس چیک کیے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں اور پھر اس پہ اپنا سارا جو فرسٹریشن ہے وہ نکال رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ اویلیبل ہے. تو موبائل ایک ایسا ٹول ہے جو شاید سوشل میڈیا اگر پازیٹیولی یوز کیا جائے، کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب سب چیزیں ورک فرام ہوم پہ آ گئی، آن لائن آ گئی، پازیٹیو اسپیکٹ بھی لوگوں نے دیکھ لیے. اب سب سے بڑا ایشو اس میں یہ ہے کہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے اور اخلاقیات بھی یہ کہتے ہیں، جو معظم معاشرے ہوتے ہیں، کہ اگر آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، کوئی بھی نیوز آپ کے پاس آتی ہے اس کی اتھینٹسٹی آپ چیک کریں پہلے، جو آپ کے ریسورسز ہیں. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے، یہاں پہ پہلے وہ بریکنگ نیوز والا جو کنسیپٹ آ گیا کہ سب سے پہلے خبر کس نے دی. ایک تو وہ لوگوں کو لے ڈوبا اور دوسرا ذاتی انات. فار ایگزامپل میرا اگر کسی سے ذاتی طور پہ کوئی اس طرح کا بغض ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، جو بھی ہے، جب اس کے خلاف میں خبر دیکھوں گا میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ یار ایک دفعہ میں یہ چیک کروں کہ وہ آئزر ہے بھی یا نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اتنی بڑی ایک جنگ چھڑی پوری دنیا میں، لیکن ہمارے تک وہی انفارمیشن آتی ہے جو وہ گورنمنٹ سے آتی ہیں، وہ اسٹیٹ سے آتی ہیں. جی، اور وہ ضروری ہے. مطلب افراتفری کا ایک عالم ہے، ایک ملک حالت جنگ میں، یا زلزلہ جس طرح یہاں پہ ہمارے یہاں گیا، اگر وہاں اس ٹائم پہ میڈیا ہوتا آپ یقین کریں زیادہ لوگ اس طرح مر جاتے ہیں. صحیح ہے کہ بھائی وہاں پہ تباہی ہوگی، وہاں پہ ٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے ریسنٹلی. آپ کو یاد ہے کہ جب 29 سپتمبر اور عوامی ایکشن کمیٹی کے پروٹیسٹ کے دوران بھی کہ لوگوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی تھرو سوشل میڈیا. شاید بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن وہ جب بغیر کسی فیکٹ چیکنگ کے یا اس طرح کی انفارمیشن جب وہ پھیلاتے گئے، کوئی کہیں کی ویڈیو اٹھا کے لگا رہا ہے، کوئی کہیں کی ویڈیو اٹھا کے پوسٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اشتعال عوام کا زیادہ بڑھا. تو یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہ نا کہ ایک بندے کو کنٹرول کرنا آسان ہے. اب آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی فرد واحد ہے، وہ اپنی چاہے سیاسی ہے، دینی ہے، سماجی ہے، ایفیلیشن کو رکھ کے پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ جا کے ریشنل ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے. لیکن آپ اور میں اگر ہمیں 50 بندہ دے دیا جائے، ہم لوگ ان کی کوئی کسی بھی طرح کی وہ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ان کے جذبات کیا ہیں. اور سوشل میڈیا پہلا تو ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پورے کشمیر میں شاید ابھی ایک کشمیر ڈیجیٹل کا شاید میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا جو کشمیر کو کور کرنے کی ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک چینل ہو ہمارا ایسا. اس سے پہلے کیا پرابلم تھی، اس سے پہلے کوئی ہمارے پاس ایسا ایک چینل نہیں ہے کہ جو پورے کشمیر میں دیکھا جائے. مطلب فار ایگزامپل اگر میں مظفر آباد میں بیٹھا ہوں، میرپور میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس کو میں لاگ ان کروں اور دیکھوں یار ہاں جی یہ اور ہے. پھر اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے، پھر بہت سی ٹی وی بن جاتی ہیں، مطلب جس کا ہاتھ میں موبائل ہے وہ خبریں دیتا جا رہا ہے. اب گورنمنٹ کی اور اداروں کی سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے سب سے زیادہ ذمہ داری شہریوں پہ عائد ہوتی ہے. کیوں؟ میں اور آپ اگر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو بیچارہ دن کو گاڑی چلاتا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس پہ ذمہ داری کم عائد ہوتی ہے. جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس نے جب کچھ اس طرح کی چیز دیکھی جو اس کو لگتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، فار ایگزامپل 29 آپ نے بات کی سپٹمبر کی، اگر پرانی ویڈیوز تھی، آپ کو میں چھوٹی سے کہتا ہوں اگر وہ 100 بندوں نے شیئر کیے، 70 جو 70-80 بندے ہمارے ہوں گے وہ پڑھے لکھے ہوں گے. انہوں نے یہ گوارا، بس ان کی ایفیلیشن تھی، چاہے محبت میں کی، نفرت میں کی، بس انہوں نے آگے پھیلا دی. اس کو ہم لوگوں نے 1-2 دفعہ ٹرائی کی کاؤنٹر کرنے کی. یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان سے ہم لوگوں نے ایک کشمیر کے لیے اسپیسیفک اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم کہ جب کہ اگر آپ کی کچھ رائٹس ہیں، آپ ہمیشہ بولتے ہیں نا میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، تو کچھ آپ کے فرائض بھی ہیں جو سٹیزن شپ میں آتے ہیں کہ بھائی اگر تم پڑھے لکھے ہو، تم ایک چیز کی سمجھ ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ پھر تم سے پوچھ بھی ہے، اگر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے شیئر کر دی، آپ کی غلطی پھر بھی ہے. مطلب وہ نہیں کہ اگنورنس آف لا وہ کرائم ہے. بٹ یہاں پہ تھوڑی سی گنگا الٹی بہتی ہے کہ یہاں پہ اگر آج آپ میرے خلاف ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ میرے خلاف سب کچھ بولیں گے، سب کچھ کریں گے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی مجھے بتائیے گا کہ ایشوز کی تو ہم نے بات کر لی کہ یہ مسائل ہیں، لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ان میں جو ایشوز ہیں جو ان کا سلوشن ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یوتھ کو ایک بہتر ٹریک پہ لایا جا سکے اور وہ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے؟ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی نان پولیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں، ہماری یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے، اسٹیٹ یوتھ اسمبلی ہے اور نیشنل یوتھ کونسل، ڈفرینٹ جو کشمیر کے اندر میں بات کر رہا ہوں جو کام کر رہی ہیں، بہت سی اس طرح کی ہیں.
ان کا ایک بہت اچھا انیشیٹو جو جس کا میں بھی پارٹ رہا, آپ بھی پارٹ رہی, کہ لوگوں کو ٹیبل پہ لے کے آنا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی, سب ایشوز ہوئے, سب سے بہترین اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ انفلوئنس والا جو آپشن رہتا ہے وہ ہمیشہ ڈسکشن رہتی ہے. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ ہمارے جو لوگ تھے سیاسی, جو ہمارے اکابرین تھے, آپ ان کے بارے میں اگر کبھی پڑھیں یا سنیں, اتنے بڑے بڑے مسائل ہوئے. اور ابھی ایک واقعہ ریسنٹلی ہوا, بڑا اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی مذہبی, لیکن وہ جو ایک اس گروپ کے اکابرین تھے بیٹھے, وہ ٹیبل پہ سالو ہو گیا. پرابلم صرف یہ ہے کہ جب تک آپ میں یہ نہیں آئے گا, آپ دنیا کی ہم ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں, تو وہاں پہ کینڈیڈیٹ رہتے ہیں, عوام کے سامنے جواب دہی ہوتی ہے, بھائی آپ نے یہ بولا تھا, یہ کیوں نہیں ہو. جب آپ میں یہ ایکسیپٹنس آئے گی کہ بھائی ہم لوگوں نے عوام کو یا اپنی آنے والی نسل کو نفرت نہیں دینی. ہمارا چھوٹا سا شہر ہے مظفر آباد, اور کیپٹل بھی ہے, لکیلی کیپٹل بھی ہے, تو ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے. کیوں یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ آ کے رہتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کا بندہ جاب کر رہا ہے, آپ نے اس کو ماڈل بنانا ہے. ٹالرنس اور ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, نظر آنی چاہیے. فار ایگزامپل ابھی عوامی ایکشن کمیٹی ہماری آ گئی, یا پولیٹیکل پارٹیز آ گئیں. کون ہے عوامی ایکشن کمیٹی؟ بھی ہم لوگ ہیں, سیاسی لوگ بھی ہم لوگوں میں سے ہیں, ایسے ہماری لوگ ہیں. مطلب ہو سکتا ہے آپ والی بات ہے, شام کو ایک بھائی ایکشن کمیٹی میں ہوگا اور ایک کسی سیاسی جماعت میں ہوگا, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا, کوئی دوسری سے ہوگا, باپ بیٹا جیسے. سب سے بیسٹ آپشن جو ہے, ایک تو بینگ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل ایلیٹ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کریں. سیاسی تربیت آج سے 10-20 سال پہلے ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں فرض سمجھا جاتا تھا. سیاسی جماعتوں میں تربیتی نشستیں ہوتی تھی, ان کو لٹریچر دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. پھر ایک دور وہ آیا جب ہم نے آرام کر دیا, اگر میں کشمیر بنے گا, پاکستان کا حامی ہوں, تو دوسروں کے میں بالکل خلاف ہوں, یا دوسرے وہ میرے خلاف ہیں. حالانکہ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. جو کشمیری ہے, جو وہ کوئی بھی نظریہ رکھ سکتا ہے, اور یہ جو جب رائے شماری ہوگی جو ہوگا انشاءاللہ وہ جو اللہ کرے گا ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. لیکن جب تک اکٹھے ہیں ایک گھر میں, ہم سب کے سانجے ہیں تو خوشیاں سانجی ہیں, پھر سب کو مل کے چلنا چاہیے. چھوٹے سے شہر میں آپ نے دیکھا تشدد بھی ہوا, حالانکہ یہ بہت آخری فارم ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ, پولیٹیکل موومنٹس ہوں یا رائٹس کی موومنٹس ہوں, اور دوسرے دن وہی لوگ اکٹھے ہیں. ایسے وائلنس کسی بھی صورت جو قابل قبول نہیں ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے پورا من رہ کے اور بات چیت سے. ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہیں نہ کہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ انفلوئنس وہی لوگ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور کیونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں. دوبارہ کبھی ضرور انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ یہی آپ سے میری ریکویسٹ بھی ہے, جو یوتھ کے لوگ ہیں ہمارے انفلوئنشیل جتنے بھی ہیں, چاہے وہ مظفر آباد سے ہیں یا کیونکہ ماشاءاللہ سے اسلام آباد میں بھی آپ کا ایک ہیڈ آفس, تو ان کو انوالو کریں. کیوں چلیں, یہ جو ہم سے سینئر لوگ ہیں وہ تو اپنا آپ جو کر چکے, اب جو آنے والی نسل ہے اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پہ ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, میں اپنی طرف سے بھی, اپنی ٹیم یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی تھینک یو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا, جو بات ہم کرے تھے کہ ایکسیپٹنس کتنی ضروری ہے سوسائٹی میں, اور ٹالرنس اور عدم برداشت کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو اگر ہم نے کنفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے تو دنیا میں بے شک جتنی بھی جنگیں ہو جائیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سلوشن اس کا نکلے گا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوگا, چاہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو, یا چاہے انڈیا پاکستان کی جنگ ہو, یا کوئی بھی دوسری تیسری جنگ ہو. تو اس سب کے لیے جو سلوشن ہے وہ ڈسکشن ہے, اور کوئی بھی نظریات یا کوئی بھی رائے جو ہے وہ احترام اس کا ضروری ہوتا ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں مگر وہ اتنے نہیں بڑھنے چاہیے کہ ہمیں کسی دوسرے انسان کی جان لینی پڑ جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.